बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आतिफ़ खान। नाज़रीन, बड़ी एक ताज़ा तरीन और बड़ी ज़बरदस्त खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत खुशी की खबर है। इतनी खुशी की खबर है कि आपका सारा दिन बल्कि सारा महीना आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। और ख़ास तौर पे ये खबर जो है, ये जो नून लीग के सपोर्टर्स हैं उनके लिए बहुत आला है। बहुत अच्छी खबर ये है, पहली खबर कि पेट्रोल को 150 रुपये से पहले 180 रुपये किया गया और अब 210 रुपये कर दिया गया। यानी कि एक साथ 60 रुपये का इजाफ़ा एक ही हफ्ते में या एक ही झटके में। दूसरी अच्छी खबर, जो खुर्दनी तेल है यानी कि एडिबल ऑयल जिसे कहते हैं, कुकिंग ऑयल जिसको कहते हैं, वो 250 रुपये लीटर के पीछे इजाफ़ा हो गया उसका। बहुत अच्छी खबर है ना। अब जो खाना पकाना चाहते हैं उनको कितनी आसानी होगी, कितनी सहूलत होगी। तीसरी खबर, बिजली का यूनिट जो है उस पर 8 रुपये का इजाफ़ा कर दिया। हाँ जी, स्ट्रेट अहेड 8 रुपये। यानी अब जो पहले लोग सोया करते थे ना छतों पे, पंखा भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, पंखा ज़्यादा बिजली से चलता है। आप छत पे सोएं और मज़े से सुकून की नींद लें, ताज़ा हवा का आप जो है वो मज़ा लें। दूसरी चीज़ जो आने जाने के लिए है आसानी, वो क्या है, पुराना तरीका अख्तियार करें, आपकी सेहत भी कायम रहेगी। साइकिलें ले लें, बल्कि ऐसा करें, एक साइकिल पर ज़्यादा 2 अफराद से ज़्यादा नहीं बैठ सकते एक टाइम पे। एक ज़ाहिर बात है सीट पे बैठेगा, एक पीछे कैरियर पे बैठेगा। आप इस तरह करें, उसके साथ में एक छकड़ा और लगा लें ताकि फैमिली को भी इसमें बिठा सकें। और ये साइकिल पे आप आया जाया करें, सेहत भी कायम रहेगी आपकी, आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे छकड़े में बैठ के, और आपके पेट्रोल का ख़र्चा नहीं होगा। कितनी अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि जो कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं वो क्या ज़रूरत है करने की। देखें जी, सेहत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। आप ऐसा करें, पानी में खाना पका लिया करें, बहुत अच्छा पकता है। और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल रहेगा और बेसिकली जो जायका है वो भी अपनी जगह रहेगा। यानी बच्चे पहले ही खाना नहीं खाते, जब आप पानी में बनाना शुरू करेंगे तो बिल्कुल ही नहीं खाएंगे, वो भी आपका ख़र्चा बच जाएगा। आपको ग्रॉसरीज़ कम ख़रीदनी पड़ेंगी, सब्ज़ी कम आएगी, गोश्त का तो आप नाम ही ना लेना, छोड़ दें उसको, और बाकी चीज़ें भी आप कम करते जाएंगे, अल्टीमेटली आपका ख़र्चा कम हो जाएगा। अब जो लोग 10 से 15 हज़ार तनख्वाह ले रहे हैं उनके लिए तो ये नुस्खा आ गया। जो 20 से 25 हज़ार तनख्वाह ले रहे हैं वो भी साइकिल ले लें, मोटरसाइकिल की उनकी ज़रूरत नहीं है। और खाने पीने में वो इंतहाई एहतियात करें, बहुत ज़्यादा बचत करें। हाँ, जो 40 से 50 हज़ार कमा रहे हैं उनको फ़र्क कम पड़ेगा, लेकिन बहरहाल जितना बजट मैंने आपसे डिस्कस किया है ना, उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ यही है कि आप आहिस्ता आहिस्ता करते सारी चीज़ें छोड़ते जाएँ, आपकी सेहत भी कायम रहेगी और आपके लिए सुकून भी होगा। शर्म आनी चाहिए इन लोगों के सपोर्टर्स को जो नून लीग को सपोर्ट करते थे। बेसिकली ये गवर्नमेंट नून लीग की नहीं है, ये मिक्स अचार है, जिसमें नून लीग भी है, पीपल्स पार्टी भी है, JUI भी है। इनको शर्म आनी चाहिए कि इस हाल पे अपनी कौम को इन लोगों ने पहुंचा दिया। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो आई, ये बेसिकली एजेंडा किसका था, कौन इनको लेकर आया, अमेरिका लेकर आया। IMF के पास क्यों गए, पैसे चाहिए अयाशी के लिए, अल्ले तल्ले के लिए। इसके बगैर तो उनकी नींद जो है वो हराम हो जाती है। जब तक ये रोज़ ठीक ठाक ख़र्चा ना करें और इवन अपने मुलाजमीन को भी, और जो इनके पालतू सहाफ़ी हैं उनको लाखों रुपए जब तक ये टिप ना दे दें, इनको कहाँ से चैन आएगा। बादशाह लोग हैं ना, इनके अपने पास पैसे हो जो है ना वो तो उनके हैं ही, लेकिन लोगों के पैसे भी इन्हीं के पैसे हैं। ये बादशाह हैं, बादशाह वक्त आएंगे। दूसरी चीज़ ये कि जब तक IMF के आगे लेट ना जाएं, ये अपनी वफ़ादारी कैसे साबित करेंगे। कभी ऐसा हो सकता है कि IMF आपको छोड़ दे या स्पेयर कर दे आपको। IMF का एजेंडा क्या है, सूद पे आपको पैसे देते हैं। ये बेसिकली हमारी आवाम का दीन इस्लाम से दूरी का सबसे बड़ा बेसिक जो रीज़न है ना, वो यही कि हम सूद के ऊपर सारा चल रहे हैं, हमारी सारी मईशत सूद पे चल रही है। अब आते हैं दूसरी तरफ, ये तो आपने सुन लिया। दूसरी तरफ हम आते हैं, इस तरह से आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आवाम जो है ना हमारी, वो पागल है। मसलन ज़रा सी बात पे वो बाहर निकल आते हैं, तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। दिमाग में खड्डा है ना, इसलिए आ जाते हैं। भाई पहले आप उनको आने ही क्यों देते हैं। अगर आप उनको लेकर आए हैं तो बर्दाश्त करो ना फिर। और जो चंद लोग पिछले दिनों नारा लगा रहे थे लाल है लाल है, मैं जिसकी तरफ बात का इशारा मेरा है ना, वो मेरा ख्याल है समझदार लोग समझ जाएंगे मैं किसको बता रहा हूँ। तो अब उनको कहना चाहिए ना कि हाँ जी क्या लाल है और कितना लाल है। तो अब मज़ा लें लाल लाल का। अब तो ज़ाहिर कुछ नहीं हो सकता, आप इन्हें ले आए हैं, इन्हें आपने मसनद इक़्तिदार पे बिठा दी है, अब मज़ा लें इसका।
انجوائے کریں. کراچی میں بہت زیادہ ریٹیلیشن ہوئی ہے، لوگ باہر نکل آئے ہیں، پیٹرول پمپس کو انہوں نے توڑ پھوڑ شروع کر دی ہے. میں آپ کو ایک کلپ دکھاؤں گا ابھی، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پہ جو عوام ہے نا وہ سب سے زیادہ ریئیکشنری ہے. سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، وہاں پہ جو تعلیم کا تناسب ہے نا بہت زیادہ ہے، پنجاب میں کم ہے. پنجاب کی میں بھی ہسٹری پڑھا تھا، پنجاب میں کبھی بھی بہت زیادہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی ریولیوشن زور نہیں پکڑتی. یعنی پچھلے 2000 سے لے کے 4000 سال تک اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو پنجابیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹھنڈی قوم ہے، یہ باہر نہیں نکلتے. ان کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہوتی ہے، برداشت کرتے ہیں. کیوں برداشت کرتے ہیں؟ عقل کی کمی ہے، تعلیم ان میں ہے نہیں، عقل ان میں کم ہے. اور معذرت کے ساتھ میں خود بھی پنجابی ہوں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ تعلیم حاصل کرنے میں کیا برائی ہے. تعلیم میں وہ بات نہیں کر رہا کہ جو کتابوں والی تعلیم ہے، وہ تو صرف آپ کتابیں رٹتے ہیں نا. آپ کی تعلیم سے میرے مقصد تعلیم سے یہ ہے کہ آپ کے اندر جو ایک آپ کو تربیت دی جاتی ہے، آپ کی ایک ترتیب بنائی جاتی ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ اچھا اور برا کیا ہے، اس میں تمیز کرنی سکھائی جائے، اس کو تعلیم کہتے ہیں. یہ تعلیم آپ کو قرآن پاک بھی دیتا ہے، یہ تعلیم آپ کو احادیث نبی سے بھی ملتی ہے، یہ تعلیم آپ کو اپنے بزرگوں سے ملتی ہے، اساتذہ سے ملتی ہے، اچھے لوگوں سے ملتی ہے جن میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تہذیب یافتہ لوگوں سے. پنجاب میں یہ تہذیب اور یہ تعلیم کا فقدان ہے، میں اس چیز کو خود تسلیم کرتا ہوں. کراچی ہمارا ہب ہے، کراچی میں سارا جتنا بھی تجارتی طبقہ ہے، جتنے بھی بڑے بڑے کمپنیز ہیں، سب کے ہیڈ آفیسز کراچی میں ہیں. وہاں کی عوام بڑی باشعور ہے، وہاں کا لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے اور وہ ریئیکشنری ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ 30 سال ایم کیو ایم کے مظالم سہنے کے بعد وہاں کی عوام بیٹل ہارڈنڈ ہو گئی ہے. وہ حالات سے جو نا وہ اب نبرد آزما ہو کر بہت حد تک ماہر ہو گئی ہے اور وہ حالات سے مقابلہ کرنا سیکھ گئی ہے. تو انہوں نے پیٹرول کے جو ریٹس ہیں اس پہ انہوں نے بہت زیادہ ریئیکشن دکھایا. اور پیٹرول پمپ جب یہ گئے ہیں تو وہاں پہ پیٹرول بھی کتنا مل رہا تھا جی؟ 100 روپے کا، یعنی کہ ½ لیٹر سمجھ لیجیے آپ، ½ لیٹر سے بھی کم، 210 کا 1 لیٹر ہے نا، ½ لیٹر سے بھی کم مل رہا تھا. اور ایک تو یہ پیٹرول 100 روپے کا، اس سے زیادہ مطلب ڈال ہی نہیں رہے تھے. دوسرا کئی لوگوں کو مل ہی نہیں رہا تھا، اور کئی جو ہیں وہ ریٹس ان کے اتنا پریشان ہو گئے کہ انہوں نے وہاں پہ پیٹرول پمپ کی جو انتظامیہ تھی نا اور جو ان کے ملازمین تھے ان سے لڑنا شروع کر دیا. اتنے حالات برے ہو گئے کہ انہوں نے وہاں پہ توڑ پھوڑ کی اور بیشتر پیٹرول پمپس کو بند کروا دیا. جب آپ دے نہیں رہے پیٹرول اور اتنا مہنگا بیچ رہے ہیں، جب عوام کی دسترس سے وہ چیز باہر نکل گئی ہے تو پھر بند کر دینا چاہیے ان کو. پھر کیا فائدہ؟ میں آپ کو بھی کلپ دکھاتا ہوں، دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوگا میں کیا بات کر رہا ہوں. جی ناظرین، دیکھا آپ نے عوام کا ریئیکشن، آپ چیک کریں. ابھی تو یہ کچھ علاقوں میں ہو رہا ہے نا، تھوڑے ہی عرصے بعد یہ ہر علاقے میں، ہر شہر میں، ہر قصبے میں، ہر جگہ پہ یہی ہوگا. اور میں ڈر رہا ہوں اس چیز سے، خوف کھا رہا ہوں کہ سری لنکا والا حال نہ ہو جائے، کیونکہ ہم لوگ بیسیکلی دن بدن خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں. ابھی کچھ لوگوں میں ذکر ہو رہا تھا، ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، تو وہاں پہ ذکر ہو رہا تھا، ایک صاحب کہنے لگے کہ جی عمران خان صاحب نے کیا کیا ہے، یعنی اپنے 3.5 سال کے دور اقتدار میں کیا کیا. پہلے تو ان کی خبر دے دوں کہ عمران صاحب کو جب گورنمنٹ ملی تھی تو پیٹرول جو ہے وہ 110 یا 112 روپے لیٹر تھا، جس کو 3.5 سال میں صرف 150 پہ لے کر گئے. اور اس فگر کو انہوں نے سسٹین کیا سبسڈی دے کے، اور عوام کو اس کا احساس کرتے ہوئے اس کو سہولت دی کہ وہ اتنا افورڈ کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں. ایک عرصے تک وہ اس طرح سے 150 پہ رکھتے رہے ریٹ کو. اور اس پہ نون لیگ کی گورنمنٹ کیا کہتی تھی کہ جی پیٹرول بڑھ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ذرا سی چیزوں کی قیمتیں بڑھتی تھیں تو میڈیا، جو پیڈ میڈیا ہے، وہ ناچنا شروع ہو جاتا تھا، ناک میں دم کر دیا تھا خان صاحب کے. اور ہر بات پہ 2 روپے بڑھ گیا، چاہے 50 پیسے بڑھ گیا، چاہے 10 روپے کے قریب بڑھ گیا، عذاب ڈال دیتے تھے ان کو کہ جی آپ نے بڑھایا تو بڑھایا کیوں، عوام کیسے دے گی. اب بتائیں نا،
اب کیوں نہیں بتا رہے آپ؟ جب اتنے ریٹس بڑھ گئے ہیں اس پہ تو آپ ذکر نہیں کر رہے. وجہ پتہ کیا ہے؟ اربوں روپے کے ان کو اشتہارات مل گئے, ان کو ٹوکرے پہنچ گئے, لفافے پہنچ گئے, اور یہ اب عمران خان صاحب کے خلاف تو بات کر سکتے ہیں, ان کے خلاف بات نہیں کریں گے, کیونکہ یہ ڈائلاما ہے پاکستان کا. یہاں پہ ہر بندہ رشوت کے پیچھے خوار ہوتا ہے, اس کے بغیر وہ چلتا نہیں, اس کا گزارا نہیں ہوتا. اپنے بچوں کو بھی رشوت کھلا رہے ہیں, خود بھی کھا رہے ہیں, حرام کھلائے جا رہے ہیں. ساری قوم کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, کہاں چلے گئے ہیں. قائد اعظم نے جو وطن ہمیں یہ دیا تھا, ان سب چیزوں کے لیے دیا تھا. علامہ اقبال نے جس قوم کا خواب دیکھا تھا وہ خواب یہ تھا. میری سمجھ میں نہیں آتا میں کیا بات کروں. میں نے آپ سے کہا نا, میرا دل کرتا ہے میں اپنا سر پھاڑ لوں. اب آتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنے دور اقتدار میں کیا کیا اور کیا نہیں کیا. میں کچھ فیکٹس لے کر آیا تھا نکال کے, اور کچھ چیزیں میں نے کچھ لوگوں سے پوچھیں تو مجھے کافی کچھ ادراک ہوا. میں آپ کو تھوڑا سا شارٹلی بتا دیتا ہوں. لیکن سب سے پہلے جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے نا, وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پوری دنیا میں سب سے سستا پیٹرول دے رہے تھے. جی ناظرین, سب سے سستا پیٹرول, کیونکہ تمام دنیا میں پیٹرول مہنگا ہو گیا تھا, اور انہوں نے 150 کا ریٹ اس لیے سسٹین رکھا کہ ہماری عوام پہ بوجھ نہ پڑے. اور یہ انہوں نے کیسے سسٹین رکھا؟ انہوں نے باقی جگہوں سے ٹیکسز وصول کر کے, یعنی امیر لوگوں سے ٹیکسز وصول کر کے انہوں نے وہ پیسہ غریب عوام پہ لگایا. یہ پہلی دفعہ ہوا, ورنہ ایسا کبھی ہوتا نہیں تھا. دوسری چیز, بجلی سب سے سستی تھی, اور یہ فیکٹس اب کلیئر ہو گئے. آئی ایم ایف نے بھی اس چیز کا اعتراف کر لیا ہے. ان کی رپورٹس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ حقیقت ہے. عمران خان صاحب بجلی اور پیٹرول سستا ترین دے رہے تھے, پوری دنیا سے سستا. اس کے بعد انہوں نے ایک اور پروجیکٹ شروع کیا. چھوٹے جو گھر بناتے ہیں لوگ, ان کے لیے لونز دیے بغیر سود کے, یا کم سے کم شرح پہ اور آسان ایک ساتھ پہ. تو کئی ایسے لوگ تھے جو گھر بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے, انہوں نے گھر بنانے کے لیے قرضے جاری کیے, تو ان لوگوں نے ان سے فائدہ حاصل کیا, یعنی مستفید ہوئے گا. اس کے علاوہ کاروبار کے لیے بھی دیے. پھر اس کے بعد انہوں نے صحت کارڈ کا اجرا کیا, یعنی ہر بندہ 10 لاکھ روپے تک کا انشورڈ تھا, اپنا علاج کرا سکتا تھا. 10 لاکھ روپے تک کی اس کی انشورنس تھی, اس کی فیملی کی. ایک یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی ویلفیئر اسٹیٹ ہمارا پاکستان تھا نہیں, انہوں نے ویلفیئر اسٹیٹ میں اس کو کنورٹ کیا. مدینہ کی ریاست کا جو نام لیتے تھے نا, مدینہ کی ریاست بیسیکلی ویلفیئر اسٹیٹ تھی. اسی فارمولا پر, اسی موڈ پہ یا اسی ماڈل پہ باقی کی کنٹریز یورپ کی جو ہیں وہ چل رہی ہیں. وہ اس کو فالو کرتے ہیں, ہم اس کو بھول چکے ہیں. تو انہوں نے اس کا اجرا کیا, کارڈز لوگوں کو ملے اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچا. پھر ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ تو خیر میرے تجربے میں بھی ہے, میں نے جا کے دیکھا بھی ہے. لنگر خانے بھی دیکھے ہیں, اور جو مسافر خانے انہوں نے بنائے, یعنی پناہ گاہیں, ان کا میں نے وزٹ کیا تھا, میں دیکھ چکا ہوں. جو لوگ باہر سوتے تھے ان کو ایک سونے کی جگہ مل گئی, جو لوگ بھوکے سوتے تھے ان کو کھانا مل گیا. اور بھی بے شمار لوگ ہیں جو لنگر خانے چلا رہے ہیں اور لوگوں کو وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, کھانا دیتے ہیں اور لوگوں کی دعائیں سمیٹتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے اس کو جو ہے نا وہ سرکاری سطح پر کر کے بہت بڑا کام کیا تھا. اچھا جی, کسانوں کو سبسڈی دی, یعنی کہ جو کھاد ہوتی تھی اس کو انہوں نے سستا کر دیا. اس کے علاوہ اور دیگر سہولتیں دیں. پھر جب فصل ہوئی تو کسانوں نے چونکہ اچھی کھاد استعمال کی تھی, ان کی ویٹ کی فصل, گنوں کی فصل بہت اچھی ہوئی, کپاس کی فصل بہت اچھی ہوئی, گنے کی فصل اچھی ہوئی. پھر جو گنا ان کا شوگر ملز والے لیتے تھے ان کو سب سے زیادہ ریٹ دلوایا. یہ بھی عمران خان صاحب کے سب سے بہترین کاموں میں سے ایک ہے. وہی کسان جو کھیت سے, کھلیانوں سے جو گنے کی فصل لے کے جاتا تھا, تو شوگر مل والے اس کو بہت کم ریٹ پہ لیتے تھے اور اس کا تول بھی کم ہوتا تھا. انہوں نے تول پورا کرایا, ان کو ریٹ اچھا دلوایا. اس سے جب ان کو پیسے زیادہ ملے تو انہوں نے کھاد اور بیج اچھے خریدے اور اچھی کلٹیویشن کی, پانی اچھے طریقے سے لگایا, اس سے فصل مزید اچھی ہوئی. پاکستان بیسیکلی ایگریکلچرل کنٹری ہے. اس کی ڈیولپمنٹ کیجیے تو ہمیں کسی سے قرضہ بھی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آئی ایم ایف چھوڑ کے کسی ملک سے بھی. لیکن ہم اس پہ کام نہیں کرتے. عمران خان صاحب نے اس پہ بہت زیادہ توجہ دی تھی, اور اس کے پس منظر میں یہی بات تھی کہ اگر ہم اپنے کسان کو مضبوط کریں گے, اپنی ایگریکلچر کو مضبوط کریں گے, تو ہمیں کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا پڑے گا. اور اجناس خاص طور پہ جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں نا, وہ ہم یہاں سے ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے جو سب سے بڑا اچھا کام کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے گھی کی قیمت میں انہوں نے 40 روپے بڑھائے تھے, صرف 40 روپے خوردنی تیل اور گھی. اس پہ اتنا عذاب خانہ ڈالا گیا اور ان کو طرح طرح کی باتیں کی گئی. آج 250 روپے بڑھ گیا ہے, اب کوئی بات نہیں کرتا.
عمران خان صاحب نے اس پہ بھی کئی جگہ پہ ریلیف دیا اور وہ لوگوں کو پتہ بھی ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ ریلیف کیا دیے گئے تھے۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز، 10 نئے ڈیمز پہ کام ہو رہا تھا، 10 نیو ڈیمز جو پاکستان کی اشد ضرورت ہے۔ پانی، میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ پانی کا فقدان پیدا ہونے جا رہا ہے اور آٹے کا بحران پیدا ہونے جا رہا ہے کیونکہ فصلیں اچھی نہیں ہو رہی، اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ میں نیکسٹ ایک پروگرام کروں گا ہاتھ کے اوپر، ہاتھ کے متعلق آپ کو انفارمیشن دوں گا۔ جو ڈیمز بن رہے ہیں وہ اشد ضرورت ہیں پاکستان کی، اور میری نالج میں تھوڑی سی باتیں آئی ہیں کہ کچھ پروجیکٹس پہ کام روک دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کئی ایسے محکمے ہیں جہاں کے لوگ ان کے ساتھ کام ہی نہیں کرنا چاہ رہے اور وہ اپنے استعفے دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان ایک دم سے بلندی کی بجائے پستی میں گرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ لہٰذا میرا خیال ہے کہ عقل کی دلیل یہی ہے کہ جلدی سے جلدی جاگ جائیں۔ 2-3 باتیں اور چھوٹی سی بتا دیتا ہوں آپ کو۔ عمران خان صاحب کی جو کیپیبلٹی تھی یا جو وہ پاکستان کو دے گئے ہیں، اور ہم انہیں صدیوں یاد رکھیں گے انشاءاللہ، وہ ضرور دوبارہ سے ہمارے وزیر اعظم بنیں گے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ صدارتی نظام کو یہ اڈاپٹ کریں اور خود صدر پاکستان بنیں اور لیڈ کریں پورے پاکستان کو، کیونکہ امت مسلمہ میں پاکستان کا کردار ایک قلعہ کا ہے، جو آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور اس کے لیے ہم ایک ایماندار اور دیانتدار ایک ایسا بندہ چاہیے جو پوری امت مسلمہ کو لیڈ کرے، اور یہ اب کافی حد تک ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان پہ کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے۔ 2-3 پوائنٹس میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، نئے ڈیمز کے بعد پھر انہوں نے جو صنعتی جو زون تھے، 4 نئے صنعتی زون بن رہے تھے، ان کے دور میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہوئیں، بلند ترین سطح پہ پہنچ گئیں۔ زر مبادلہ کے ذخائر سب سے بلند ترین، یعنی کہ جب یہ چھوڑ کے گئے ہیں تو قریباً 22 ارب ڈالرز کے زر مبادلہ کے ذخائر تھے۔ اور آپ کو خوشخبری اور سنا دیتا ہوں، اب یہ زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ صرف 9.7 ارب ڈالر کے رہ گئے ہیں، باقی سارے کھا پی گئے۔ تو جب تک یہ نئی گورنمنٹ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے یہ جائے گی، میرا خیال ہے سارا خزانہ خالی کر کے جائے گی۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، عمران خان صاحب کی دور میں فورن ریمیٹنس سب سے زیادہ پاکستان آئی، سب سے زیادہ، یعنی جتنے باہر کے پاکستانی ہیں وہ چونکہ ٹرسٹ کرتے تھے، اور عمران خان صاحب نے ان کو ریکویسٹ بھی کیا تھا کہ آپ فورن ریمیٹنس جو ہے وہ پاکستان بھیجیں، وہ انہوں نے بھیجی اور اس کے ہمیں فائدہ بھی ہوا، ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ گئے الحمدللہ۔ لیکن اب وہ انتہائی کم ہو گئے، بلکہ ختم ہو گئے، کیونکہ اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ نو عمران خان، نو ریمیٹنسز۔ سو معیشت کا پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ کوئی بھی لیڈر جو ہوتا ہے نا، جب وہ نیک نیتی کے ساتھ کسی ملک کا دفاع کرتا ہے، اس کے لیے کام کرتا ہے، اس کی عوام سے پیار کرتا ہے، اس کو اپنے بچے سمجھتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ایسے لیڈر بھائی قسمت سے ملتے ہیں۔ اور ہماری جو قوم ہے نا، پاکستانی قوم، یہ مشہور ہے کہ یہ طوطا چشم ہے۔ بڑے بڑے اچھے لوگوں کو ہم نے جانے دیا، ہم نے ان کو یاد نہیں رکھا، ہم ان کے احسانات کو بھول گئے۔ ہم سب سے پہلے تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے احسانات کو بھول گئے، پھر ہم لوگوں نے جتنے ہمارے اچھے لیڈران تھے ان کے احسانات کو بھول گئے۔ علامہ ڈاکٹر اقبال صاحب، ان کے جتنے احسانات اس ملت پہ ہیں، جتنا انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا، وہ سب ہم بھول گئے۔ لہٰذا میرا خیال ہے کہ دعا کرنا چاہیے، اجتماعی دعا کرنی چاہیے، میں اصل قوم ہم سدھر جائیں، اچھی ٹریک پہ آ جائیں، اپنے وطن کے لیے، اپنی بچوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے ہم اب کوئی اچھے کام کرنے پہ آ جائیں اور اپنی حالت زار پہ رحم کریں، کیونکہ اللہ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت نہ بدلنا چاہیے۔ اسی پیغام کے ساتھ رخصت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔